जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं भारत। और आपको पता है इसके ऊपर आने से पहले ही थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी जो है वो जनरेट हो चुकी हुई है। बहरहाल वो इसलिए जनरेट हुई है कि कहा ये जा रहा है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो ही इज़ कमिंग इंडिया फॉर अ रिपब्लिक डे, तो मेबी अ, वो जो पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी ये क्यों आ रहे हैं, और हमने डीहाइफनेट कर दिया। कल हमने इसके ऊपर बात की थी। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं फॉर बाइंग ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी आपको पता है हिस्ट्री है, पहले फिलिपाइन भी इंडिया से ले चुका है। इसकी जो स्पीड, प्रिसिजन, सिग्निफिकेंस ये सारी जो है वो पर्टिकुलरली भी क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो एक कोस्टल एंड मैरीटाइम जो कैपेबिलिटीज़ रखता है, बिकॉज़ उनका तो सारा कुछ है ही ऐसे। सो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की ये प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो जब ये आते हैं, तो इसका मतलब है ये वही स्टाइल है जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब गए थे चीफ गेस्ट बेस्टाइल डे पे फ्रांस 14th जुलाई 2023, और या 2022 परहैप्स। और जो है वो इंडिया ने मेरे ख़्याल है कोई 5-6 अरब यूरो के राफ़ेल खरीद लिए थे। मेरा ख़्याल है इंडोनेशियन प्रेज़िडेंट इज़ कमिंग द सेम वे कि वो आ रहे हैं और इंडिया से वो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं। और ये कन्वर्सेशन जो हैं वो चल पड़ी हुई हैं। क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार साहब, उन्होंने इंडोनेशिया का विज़िट किया था पिछले महीने। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन जो ब्रह्मोस पर्टिकुलरली है इसके ऊपर काम हुआ था। इंडियंस कहते हैं कि ब्रह्मोस जो है इसकी प्रिसीजन ये वो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ 450 मिलियन डॉलर की जो डील है वो होने जा रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो इंडोनेशिया को लोन ऑफ़र करेगा, ठीक है जी? किसी भी किस्म का लोन ऑफ़र करेगा। ये बात मैंने एक दफ़ा सुनी थी दैट इंडियंस आर वर्किंग कि जैसे-तैसे इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट हो। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, दे आर पिचिंग इट। ठीक है? इवन के लॉन्ग अगो समवन टोल्ड मी कि इवन स्मॉलर कंट्रीज़ जितने हैं, उनको छोटी-छोटी चीज़ें इंडिया डिफेंस के हवाले से दे रहा है, ताकि ये हम उस मार्केट में आ जाएँ और उस सिलसिले में अगर उनको लोन भी देना पड़े, तो वो देते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप थोड़ा-सा अगर जस्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रह्मोस मिसाइल जो है, आपको पता है ये एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है जो कि इंडिया एंड रशिया ने बनाया है। आप ज़रा थोड़ी-सी साइंस इसमें समझें। साइंस ये है भाई कि a supersonic missile developed by India and Russia, how come Americans would like that this missile can be in the hands of the friends of the United States? समझ आ रही है आपको? ये आपको पता है इसकी जो एक हिस्ट्री है इस मिसाइल की, ठीक है जी? ये दोनों मुल्कों ने डिज़ाइन किया है, इसके रोल्स और सारा कुछ, ये एंटी शिप, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होता है। अब ये सुपरसोनिक मिसाइल, अच्छा अगर ये फ़िलिपाइन के पास चला जाए, अमेरिकन्स हैव नो इश्यू। इंडोनेशिया के पास चला जाए, अमेरिकन्स हैव नो इश्यू। फ़ायदा किसको हो रहा है? इंडिया एंड रशिया को। व्हाई वुड इंडिया अमेरिका अलाउ कि रशिया को फ़ायदा हो इस चीज़ में? बिकॉज़ दे आर इक्विपिंग देमसेल्फ अगेंस्ट चाइना। So any friendly nation of the United States, even if it gets anything from Russia, to target वो करने के लिए चाइनीज़ को, दे आर गुड इनफ। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ ये सिचुएशन है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड है जी, फास्टेस्ट। मैं इस पे बाद में बात करता हूँ कि पाकिस्तान ये चीज़ें क्यों नहीं पिच कर पाता। मैं इस पे करूँगा किसी के साथ पॉडकास्ट, किसी पाकिस्तानी अ, शख्सियत को बुला के पूछूँगा कि ये हम क्यों नहीं अपनी मिसाइल जो है वो बेच सकते? हमारे पास तो है, यहाँ पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, ये क्या है ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो ब्रह्मोस है ये कहा जा रहा है कि क्रूज़ मिसाइल, जैसे मैंने कहा ये इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, कोई 250 किलोमीटर से 3500 तक जा सकता है। कहते हैं जी डिफेंस सिस्टम भी इसको इंटरसेप्ट नहीं करते, ये वो डोंट नो। अब हर मुल्क के पास डिफरेंट किस्म के डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी। और
سوری میم، اس کی میزائل کی جو رینج ہے وہ تقریباً 290 کلومیٹر ہے. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ لیکن اس کی جو وہ فلائنگ سپیڈ ہے وہ تقریباً 250 سے 3700 کلومیٹر پر آور ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کی اپنی جو اس کی لینڈ بیسڈ لانچرز بھی ہیں، نیول شپس اینڈ سب مرین سے بھی ہو جاتا ہے. ایئر لانچ پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں اس کے لیے. اس کی ایکوریسی اینڈ میزائل اینڈ پے لوڈ کے اوپر بھی بہت زیادہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ. اور جو سمجھ لیں کہ یہ 200 سے 300 kg کا وار ہیڈ بھی لے کے جا سکتا ہے. سو یہ اس کے جی اسٹیلتھ فیچر بھی ہیں، پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اٹ از بینگ سیڈ کہ اس کے اسٹیلتھ فیچر بھی موجود ہیں. اب ظاہری بات ہے اسٹیلتھ فیچر کس قسم کی آپ دیکھیں، اگر امریکنس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو وہ تو پھر ڈفرینٹ چیز ہے نا. اب وہ ہر ملک کی اپنی اسٹیلتھ کیپیبلٹی ہے. سو یہ اس وجہ سے، سو یہ بیسیکلی بینگ اے جوائنٹ انڈو رشین پروڈکٹ ہونے کی وجہ سے اب اب انڈیا نہیں سوچ سکتا کہ وہ اس طرح کی جوائنٹ کلیبوریشنز کرے. ماضی میں جب ٹیکنالوجی بند ہوتی ہے تو آپ آپشن سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ان ادر ورڈز وین امیریکنز جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کو پریشرائز کرتے ہیں یا ایسی سچویشن میں لے کے آتے ہیں کہ وہ they are denied technology, then other countries try to develop their own technology, they go for collaborations, jointly کام کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. سو یہ ایک اسٹریٹجک بیلنس جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ انڈونیشیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مانتے ہیں وہ کس طرح لیتے ہیں، کس طرح نہیں لیتے، یا کیا ڈیل بنتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ انڈیا کے جو ایڈمرل دنیش کمار ترپاٹھی صاحب ہیں وہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا، سننے میں آ رہا ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ جو ایگزم بینک ہے وہ اس میں پیسے دے گا. ابھی چیزیں فائنل نہیں ہوئی لیکن کنورسیشن چل رہی ہیں، اناؤنسمنٹس ہو گئی ہیں. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ آسیان ممالک کے اندر انڈونیشیا ول بی دا سیکنڈ کنٹری آفٹر فلپائن، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جو یہ براموز میزائل لے گا. اور یہ اگر میرے خیال ہے فلپائن نے تقریباً کچھ $375 ملین کی ڈیل کی تھی جنوری 2022 میں، اور یہ جو ہے یہ تقریباً $450 ملین کی ڈیل ہے. سننے میں آیا کہ ویتنام بھی کچھ $700 ملین کے براموز میزائل انڈیا سے لے رہا ہے. سو بیسیکلی جو انڈین ڈیفینس کے لوگ ہیں، جو ڈیفینس ایکسپورٹ کے لوگ ہیں، اچھا دیکھیں دیر ٹو ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگس. آن ون ہینڈ انڈین ایئر چیف از سیئنگ کہ ہمیں تیجاس نہیں مل رہے، 40 تیجاس بھی نہیں ملے بیکاز اٹس اے بگ انڈسٹریل پروڈکٹ. وہ چیلنج ہے. لیکن انڈیا جو چھوٹے سائز کا جو ڈیفینس اکوپمنٹ ہے وہ بنانے میں کامیاب ہے اور وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے. اب یہ جو پروجیکٹ تھا، جو دیکھیں اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم پرٹیکولرلی فار دا ڈیولپنگ کنٹریز. آپ دیکھیں کہ یہ 1999 میں یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا. انڈیا کی جو ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جسے DRDO کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ابھی انہوں نے اس کو ابھی مارکیٹ کرنا شروع کیا آفٹر 1928 سے لے کے 2022 پہ آ جائے نا جناب، 24-25 سال بعد انڈیا اس پوزیشن میں ہو گیا کہ یہ اس کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے. 24-25 سال بعد، ناٹ ناؤ، 24-25 سال بعد یہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے جی. سو انڈیا جو ہے اس نے ایک تو جیسے میں نے کہا نا کہ مسلم دنیا کو ہر طریقے سے ایسے حالات پیدا کیے کہ پاکستان سے دور کر دے. اور تھینکس ٹو پاکستانی گورنمنٹ جن کا بیچاروں کا دھیان ہی نہیں ہے اتنا زیادہ. اگر میں کہیں پہ ایڈوائز کر رہا ہوں کسی کو تو میں ایک ہی چیز کہوں کہ فوکس آن ایشیا پیسفک. یہ بڑی امپورٹنٹ اکانومیز ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں، ہمیں فائدہ جو ہے نا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم بیسیکلی ایک امپورٹ نیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو مینوفیکچرنگ چیز کرنا ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے. فار ایگزامپل اگر میں کسی کو آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون، پاکستان گاٹ اے شپ فرام سم ویئر. ٹھیک ہے جی. وہ آپ کو شپ اگر پاکستان نے لینی ہے کوئی بڑی تو وہ آپ کو پڑ رہی ہے مثال کی، تو میں مثال دینے لگا، ایگزیکٹ فگر تو میں نہیں لوں گا جی، مثال کے $100 ملین کی. ٹھیک ہے جی. $100 ملین کی باہر سے مل رہی ہے آپ کو، تو گھر میں کتنے کی بنے گی؟
گھر میں بنے گی وہ آپ کی تقریباً $250 ملین کی. ٹھیک ہے. سو باہر سے لیں گے $100 ملین کی، گھر میں بنائیں گے، اور پھر اس شپ کے بنانے میں آپ کو کچھ 400 500 پرزے چاہیے. پھر ان پرزوں کے لیے انڈسٹری لیدا چاہیے. سو پاکستان اس اسکیل کی چیزیں پروڈیوس ہی نہیں کر پا رہا. سو بہرحال یہ ایک علیحدہ سوال ہے. انڈیا کے بھی یہ چیلنجز موجود ہیں، لیکن انڈیا ایک چیز میں بہت زیادہ کامیاب ہوا کہ اس نے تمام مسلم ورلڈ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا. The more Muslim world gets attracted to India, the more they get compromised on what Pakistan's position is on uh, regarding uh, the bilateral relations between India and Pakistan. On the contrary, ہمیں اپنے بزنس مین کے آگے ہوسٹیج بنے ہیں. ہمیں اپنے بزنس مین کو اڑان دینی ہے. ہمیں اپنے بزنس مین کو کہنا ہے جاؤ انڈونیشیا کاروبار کرو، جاؤ ملیشیا، جاؤ ویتنام، جاؤ وہاں پہ ملو، کاروبار کرو لوگوں سے یار، جاؤ تھائی لینڈ. تم کیوں بھی یہ بات پہ تھوڑا سا کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا؟ یہ پوری کی پوری ایک نیشن کی سائیکی ہوتی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، میں پھر بتا رہا ہوں کہ I met a person in Portugal. He was an Indian, اور he was a good businessman there. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیک از فرام گجرات سم ویئر، ان کا کوئی ٹاؤن تھا. انہوں نے مجھے پوری ہسٹری بتائی. آئی تھنک ان 70s سم ویئر ان کی فیملی افریقہ چلی گئی، اور وہاں سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم افریقہ سے پورچوگل چلے گئے ان 80s اور 70s میں بھی. اگین انہیں دور میں، اور اس وقت حالات بھی خراب تھے اینڈ آل دیٹ. سو یو موو، آپ ہجرت کرتے ہیں. یہ تو اسلام کے اندر موجود ہے. آپ ہجرت کرتے ہیں، لیکن دا پرسن ان کا نام ہے ریشمی صاحب. دا پرسن ریشمی صاحب از اے ویری وائز، سمجھدار، بزنس اورینٹیڈ پرسن. اور انہوں نے مجھے بات بتائی کہ اینڈ واٹ آئی انڈرسٹوڈ، ہی آل نوز اباؤٹ انڈیا اینڈ پاکستان، انڈیا اور پاکستان. میں ان کے بچوں سے بھی ملا، تو بچے جو تھے وہ دے ور ناٹ وہ اس میں نہیں تھے مزاج میں، دے آر ناٹ سنگ انف، وہ اس طرح نہیں سوچ رہے تھے. لیکن جو باپ تھا وہ بالکل جو ہے وہ انڈین اورینٹیڈ، اینڈ وہ سارا انہوں نے بڑا زبردست ہمارے لیے ارینجمنٹ کیا اپنے گھر میں، کھانا شانا. یہ گھر تو نہیں تھا ان کا، بزنس آؤٹ لیٹ تھی. تو بڑا زبردست انہوں نے پورچوگل میں، لسبن میں میرے ساتھ انگیج ہوئے. تو مجھے بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ بات کر کے، جان کے. جو اسٹوری ہے اس کے اندر، وہ اسٹوری یہ تھی کہ یو لیو یور کمفرٹ زون. ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کمفرٹ زون نہیں چھوڑتے، کمفرٹ زون کے اندر رہنا چاہتے ہیں. یہ جو ہم فورگیٹ اس کو، ہم جو لارج وہ جو ہے نا جو جو ایک لارج سچویشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بھی علاقے نہیں چھوڑنا پسند کرتے. شاید ہمارے یہاں پہ بڑی عجیب سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ پاکستان کے اندر بھی موو کرنا چاہیں نا. لوگ کہتے ہیں اچھا ہجرت کر کے آئے ہو، مہاجر ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم اگر ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں، لوگ وہ سمجھتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں وہاں پہ کیسے تھے جو یہاں پہ آ گئے ہیں. مطلب لوگوں کا یہ ہے. امریکہ میں ہر بندہ چوتھے چھٹے سال جو وہ ہجرت کر رہا ہوتا ہے، نئی اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. So یہ چیزیں مجھے تھوڑی سی اپیل کرتی ہیں. گو کہ میرے جیسا بندہ اٹ سیلف آئی کانٹ ڈو دس ہجرت موومنٹ الاٹ. مطلب آپ زندگی میں ایک دفعہ ہی شاید 2 دفعہ میکس کر سکتے ہوں گے، لیکن لوگ کرتے ہیں. اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہیے. سو انڈیا انڈونیشیا کے تعلقات جو ہے نا وہ بڑے، آپ سمجھ لیں کہ اسٹریٹجک پارٹنر، سیکورٹی پارٹنرشپ ہے. انڈو پیسیفک کی فوکس ہے کافی زیادہ. پھر ملاقہ اسٹیٹ کی سیکورٹی کے حوالے سے دیٹس اے کرٹیکل واٹر وے. میں آپ کو بتاؤں ساری کی ساری ٹریڈ کو $5-6 ٹریلین کی ٹریڈ وہاں سے گزرتی ہے. وہاں پہ جو ایشوز ہیں، انڈیا آپ کو پتہ تھوڑا سا اپنے آپریشنز اس نے بڑھائے ہوئے ہیں، اور پھر انڈین اور انڈونیشین نیویز اور فوجیں ملٹری ایکسرسائزز بھی کافی کرتی ہیں. اور یہ ساری کی ساری جی کاؤنٹر ٹیررزم یہ وہ. اب آ رہے ہیں وہ انڈونیشین پریزیڈنٹ پرابوو سبانتو صاحب، تو انہوں نے آتے ہی انہوں نے نریندر مودی صاحب نے کوشش کرنی ہے پاکستان کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا جائے. تو ان کی انڈیا کی بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے. وہ کیا ہے اسٹریٹجی ہے؟ پہلے کنونس کرو کہ اوپن ایک اینٹی پاکستان اسٹیٹمنٹ جائے. اگر وہ نہ جائے تو پھر اس طرح کے کوڈ ورڈز استعمال کرو جو نارملی ان ملکوں کو، جیسے کراس بارڈر ٹیررزم. پرائم منسٹر مودی گئے کویت میں تو وہاں پہ وہ منوا کے آگے جی کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے.
انہوں نے کہا جی کراس بارڈر ٹیررزم ٹھیک نہیں ہے. سو وہ بڑے زبردست طریقے سے دے آر پلئنگ اٹ. اینڈ نارملی وہ جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھا شاید انڈیا گورنمنٹ یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ کر سکے، اماراتیوں کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ، سعودیوں کے ساتھ، بیکاز دے انڈرسٹینڈ، ان کو تھوڑا انڈیا پاکستان کی کیونکہ ہسٹری کا اور وہ سارے اس چیز کا پتہ ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ ہے. بہرحال یہ آپ دیکھتے ہیں کہ میریٹائم کوآپریشن ہو یا ڈیفینس ٹیکنالوجی کا کوآپریشن ہو، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، ڈیفینس ڈائلاگ بڑے دونوں ملکوں کے. آپ کو پتہ ہے انڈیا انڈونیشیا اینول سمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ آپ سمجھ لیں کہ جو اسٹریٹجک انٹرسٹ اینڈ آل دیٹ، اینڈ اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن بھی موجود ہے. پھر پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے ان کا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ جو کوارڈیلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ ہے، یہ ایک فارمل ممبر نہیں ہے انڈونیشیا اس کا، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کوارڈ ممالک کے جو گولز ہیں، جو ایریاز ہیں، ان میں ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ان کی جو ملٹی لیٹرل سیکورٹی اسٹرکچر ہے اس میں وہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو ورک. اینڈ دین پھر آسیان انڈیا کا آپس میں، آپ کو پتہ ہے ایک بڑا انڈیا آسیان پارٹنرشپ بھی ہے. سو انڈیا انڈونیشیا کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ آسیان کا ایک امپورٹنٹ اینڈ انفلوئنشل ممبر ہے، یاد رکھیے گا. دین انڈیا آسیان ڈائلاگ ہوتا ہے. ابھی پرائم منسٹر مودی میں خیال ہے پچھلے سال ہی گئے ہوئے تھے انڈیا آسیان ڈائلاگ کے اندر. میں نے خیال ہے پرائم منسٹر بننے کے بعد ایک انہوں نے کچھ ہوا ہے، اور تمام آسیان کنٹریز کے ساتھ ان کے ساتھ ون اینڈ ون. بس ان کا ایک یہ چائنا فیکٹر جو ہے وہ ہے، اس میں دونوں ملک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا کی جو ملٹری پریزنس ہے انڈو پیسیفک اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر، اس میں دیکھیے انڈیا نے اپنے آپ کو نکالا ہے ایشیا سے اور جا کے ساؤتھ چائنا سی کے اندر دے آر ایمرجنگ ایز اے پلیئر کی بات کر رہے ہیں. اور وہ جتنے بھی یہ ممالک ہیں اس میں جو ایشیا پیسیفک کے اندر، وہ تمام کو ایک ہی بات کر رہے ہیں، ان سے ایک ہی ڈائلاگ کر رہے ہیں. سو آپ سمجھ لیں اس کو کہ انڈینز دے آر پلئنگ دا رول، وہ بڑا رول پلے کر رہے ہیں کہ ان چائنا کی بیک یارڈ میں بیٹھ کے وہ ممالک جو سمجھتے ہیں کہ جی چائنا سے ہمیں خطرہ ہے، ان سے وہ چیزیں ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہیں. لیٹس سی یہ جو دورہ ہے یہ کیا نکلتا ہے. لیکن ایک چیز تو مجھے آئی ایم ویری مچ کنسرن کہ یار پاکستان نے وہ نہیں کر سکا. فار ایگزامپل شاید پاکستان کے جو JF-17 فائٹر جیٹس ہیں وہ انڈونیشیا کو ہم نے مارکیٹ کیے ہیں، لیکن ایک طرف جب انڈونیشیا اینڈ انڈیا آر کنسرنڈ اباؤٹ چائنیز پریزنس ان ساؤتھ چائنا سی اینڈ آل دیٹ، will they buy JF-17 Thunder, which is a joint production of Pakistan and China? It's a question. اور سننے میں آیا کہ پاکستان بھی بہت سارا جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ انڈونیشیا کو دیتا رہا ہے، ایئر کرافٹ ہو، نیول ٹیکنالوجی ہے، ٹریننگ ہو، اس طرح کی چیزیں. اور یہ چیزیں ہیں. پھر OIC کا ممبر ہونے کی وجہ سے شاید ہم اس طرح انگیج نہیں کرتے. انڈونیشیا کی تھوڑی سی ویلیو ورتھ زیادہ ہے OIC کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کہ غزہ کے جو ایک پیس ڈیل کے حوالے سے جب عرب ممالک نے سوچا کہ وی نیڈ ٹو انگیج، تو انڈونیشین فارن منسٹر کو انگیج کیا گیا تھا، پاکستان کو نہیں لے کے گئے تھے عرب ممالک. سو دیٹ واز اے میسج کہ بھائی اگر ہم تمہیں لے کے گئے تو تم شاید کوئی اور طرف چل پڑو، کشمیر کی بات کرو. سو اٹس بیٹر کہ ہم انڈونیشیا کو ساتھ لے جائیں. سو OIC کے اندر انڈونیشیا گیٹس اے پوزیشن ویئر اٹس اے پارٹ آف دی OIC بٹ اٹ گیٹس آؤٹ آف دا کور انٹرسٹ جو ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. کور انٹرسٹ جو OIC کے ہیں کشمیر اور وہ جو ایریا فلسطین، اور ان میں they don't have that kind of thing. لیکن کیونکہ انڈونیشین they are all traveling to Saudi Arabia. آپ اگر سعودی عربیہ جائیں، I have been there at مکہ مدینہ، so you will find Indonesian in big number. بڑے بڑے فلاک جو ہوتے ہیں نا، ایسے جیسے 50 100 کے، اینڈ دے آر ویئرنگ ٹیپیکل ڈریس ہوتا ہے ان کا، وہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے خواتین اور مردوں نے، اور انہوں نے کانوں کو وہ لگائی ہوتی ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں جو ان کا آگے امیر چل رہا ہوتا ہے یا جو بھی ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. سو OIC میں دے آر نون اے ڈفرنٹ وے، ہم ذرا ڈفرنٹ طریقے سے جانے جاتے ہیں. سو اس طرح چیز. سو پاکستان جو ہے وہ بہت کچھ آفر کر سکتا ہے چاہے انڈونیشیا کو، لیکن اگر ہم کمفرٹ زون میں جائیں، ابھی تک ہمیں یہی پتا ہے انڈونیشیا میں بالی ہے بس، اور وہ محل کچھ پاکستانی جاتے ہیں وہاں پہ
ٹورزم شوزم کے حوالے سے. باقی ہم نے کیا جانا ہے. ہم نے پلان تو کیا ہوا کہ $10 بلین کا ٹارگٹ، لیکن بس ٹارگٹ ہی ہے. لیکن ایک چیز ہے جو پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ دونوں ملکوں کو موجود ہے، دونوں ملکوں نے وہ کیا ہوا. لیکن جتنا مرضی ایگریمنٹ ہو، برہموس تو مودی صاحب بیچ گئے نا، تو پھر سانوں کی لبا. ہمیں تو وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان نہیں جانا. چیک ایٹ دا کانفیڈنس آف انڈین گورنمنٹ. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. انٹرسٹنگ ڈیز بفور 26 جنوری.